अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मोज़िज़ महिमान आहे सूबाई वज़ीर सिहत रहमत साले बलोच साहब। असीं पंहिंजी कोशिश कंदासीं त अॼु कोई प्रोग्राम में रहमत साले बलोच साहब बलोचिस्तान में ख़ासि तौर ते जेके सिहत जे हवाले सां इशूज़ थियनि था पिया उन मुतलिक़ तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। रहमत साहब अस्सलाम वालेकुम। बलोच साहब, ये खसरा की जो एंटी खसरा मुहिम आप चला रहे हैं, इस हवाले से 6 बच्चों की अब तक मौत वाक़ई हुई है, 6 बच्चे जाँ बाक हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू। मैं तो सिंध टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि हर वक्त हम यही देखते हैं कि बलूचिस्तान के जो मसले हैं, मुश्किलात हैं, उनको अच्छी तरह कवरेज करती है और यही साबित करता है कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल है, इदारा है। और आज मुझे भी आपने मौका दिया बैसियत सियासी वर्कर के लिए, मेरे लिए एजाज़ है। देखिए, मैंने 2 दिन से मुतवातिर असम्बली फ्लोरों या थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग के तफसील से इस मसले पे बात किया है। एक तो ये दर्दनाक वाक़या है और इंतहाई अफसोस करता हूँ, मैं उस ख़ानदान से दिली हमदर्दी रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मीज़ल्स जैसा मुहल्लिक बीमारी जिसके लिए मेरे ख्याल में मीडिया ने जितनी एफर्ट्स की थी, 8 साल बाद हम लोगों ने ये प्रोग्राम शूट किया या 7 साल बाद, तो थ्रू मीडिया के जहाँ जहाँ ये ख़तरनाक बीमारी पाई जाती थी, स्पेशली सूबे बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में ज़्यादातर अमवात मीज़ल की वजह से हो रहे थे, या सिपी नसीराबाद डिवीज़न इन एरियाज़ में, तो बार बार हमें मीडिया ने यही खबर चलाई कि जी ये मुहिम शुरू की जाए। देखिए, एक तो ये है कि महकमा सेहत में तमाम वर्टिकल प्रोग्राम जो हैं, 12 वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं जो इन ख़तरनाक बीमारियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। टोटल महकमे के बारे में बाद में आते हैं, बात करते हैं, लेकिन अहम सेक्टर एक यही था, बल्कि दूसरे भी सेक्टर हैं जो कि बिल्कुल टोटली ट्रैक से आउट थे और कोलैप्स थे। हमने ये कोशिश किया है कि हेपेटाइटिस जैसा ख़तरनाक बीमारी हो जो बहुत ही जानलेवा है और बलूचिस्तान में एक कातिल बीमारी शुमार की जाती है, बल्कि पूरे दुनिया में, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। तो इन तमाम प्रोग्राम्स को जिंदा रखने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए ये हमने जो बुनियादी इक़दाम उठाए हैं, मीज़ल्स उसमें वही एक खतरनाक बीमारी है। इस मुहिम में देखिए, मीडिया ने जो खबर दी थी, न्यूज़ दी थी, इस पे कबल वक्त है कि मैं भी अपनी तरफ से कोई फैसला दे दूं या मीडिया दे दे या कोई और, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बच्चों के लाशों पे भी कुछ लोगों ने सियासी दुकानदारी चमकाई। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि कुछ लोगों को टेक्निकल उन बातों की या मेडिकली उन बातों की पता नहीं है। जहां मैं भी हूं, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड एक वो डॉक्टर हो या पीडियाट्रिशियन हो या स्पेशलिस्ट कैडर हो, जो मुतल्लिका बंदा है उसी को पता होगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए दबादब स्टेटमेंट देना शुरू की। कुछ लोगों ने ये इल्जाम दिए कि जी 2 नंबर कंपनी से मेडिसिन परचेज हुए हैं, कुछ लोगों ने ये तासुर दिया कि जी एक्सपायर, कुछ लोगों ने ये तासुर दिया कि जो वैक्सीन की वो प्रोटोकॉल होती है वो बरकरार नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने अपने मुंह से बोला कि ये भी इल्जाम है कि जो वैक्सीनेटर है वो भी चर्सी था। जरा सुने, तो कुछ लोगों ने यही कहा कि जी बच्चों को ज्यादा पिलाया गया है। तो बात ये है, ना ये दवाई बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने खरीदी है, ये वैक्सीन हमें WHO देता है, उसको बाकायदा वेरीफाई करता है यूनिसेफ। दोनों UN एजेंसीज के एक अहम इदारे हैं जो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये नहीं पिलाई जाती है, इंजेक्टेबल है, जिसको एक मखसूस सिरिंज, ऑटोडिस्ट्रिक्ट सिरिंज है, उसके लिए भी वो भी WHO से सर्टिफाइड है, बना हुआ है। इसका रिएक्शन हो सकता है, देखिए, WHO के रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख बच्चों में से 1 को शायद रिएक्शन हो सकते हैं। गलत डोजेज वगैरह, डोजेज गलत हो, इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं होती है जो इस तरह हुआ है।
لیکن وہاں پہ ایک اور بات ہے، جس طرح میں نے اپنے پریس کانفرنس فرض کرے اگر اس میں ایکسپائر کا ایک عنصر آ جاتا ہے کہ واقعی کوئی کارٹون یا اس میں کچھ انجیکشنز کچھ ایسے ہوں جو ایکسپائر ہوں، تو ری ایکشن ہو سکتا ہے یا اس کے باوجود بھی یہی ریشہ رہے گا؟ دیکھیے کہ ذمہ دار ادارہ ہے، انٹرنیشنل ڈونرز ہے جس کے ساتھ ہم ایز اے پارٹنر کے کام کر رہے ہیں، وہ ایکسپائر میڈیسن ہمیں کیسے دے گا؟ ہمیں وہ تھرو فیڈرل گورنمنٹ دے گا، فیڈرل گورنمنٹ پھر ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، یہ سارے چک ہوتے ہیں۔ پھر ایک بات آپ سوچیں، آپ کارٹن کو چھوڑیں، اسی ویکسین جو ایک وائل ہے، اس سے 25 بچوں کو ویکسینیشن کیا ہے۔ لیکن جو 6 بچے فوت ہوئے ہیں ان کے والدین کا کہنا ہے کہ ٹوٹل 9 بچے تھے جن کو یہ ویکسین لگنی تھی، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ بھاگ گیا اور وہی ابھی بھی زندہ ہے۔ باقی جو 8 بچے تھے وہ اسی ٹائم بیمار ہو گئے، ان کو جھٹکے آنے شروع ہو گئے اور ان میں سے 5 فوت ہو گئے اور 2 یا 3 کی جو حالت ہے وہ ابھی بھی انتہائی نازک ہے اور وہ سی ایم ایچ میں منتقل ہے۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ پھر سیاسی فیڈنگ کی گئی ہے۔ میں آپ کو ابھی کہتا ہوں، میں ذمہ دار بندہ ہوں اور میری ذمہ داری ہے میں سب لوگوں کو برابر کے حساب سے سمجھوں۔ وہاں اسی والدین سے پوچھیں کہ آپ کے پیٹ بکری اور بھینسوں کو جو ویکسینیشن کیا گیا تھا، آپ کو منع کیا گیا تھا کہ یہ دودھ بچوں کو نہیں پلائیں، آپ نے کیوں پلائے؟ صحیح ہے نا؟ صحیح۔ پھر بھی صحیح، ہم نے جہاں کوتاہی کمزوریاں دیکھی ہم نے وہاں پہ کارروائی ڈالی ہے، ہم نے کسی کی خاطر نہیں کی۔ جہاں ہم نے انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی ہے، جہاں WHO کا ٹیم اسلام آباد سے خود پہنچی ہوئی ہے، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بلکہ انسٹیٹیوٹ، میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے تحت ان کو میں نے اپنے طرف سے یہ انسٹرکشن دی ہیں، بلکہ یہ ریکویسٹ کی ہے ان سے۔ ان لوگوں نے بھی بچوں کے یہ پاخانہ ٹیسٹ کے لیے آغا خان بھیجے ہیں، ان کا رزلٹ الگ آئے گا۔ ڈپارٹمنٹل جو ہم نے یہ پاخانہ بھیجے ہیں وہ رزلٹ الگ آئے گا۔ یہ قبل از وقت ہے کہ میں فیصلہ دے دوں کہ اس نے کیے، وہ فیصلہ اس نے کیے۔ جب بھی رپورٹ آئے گا جو ہے اسی حقائق کو ہم سامنے لائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے کوتاہی دیکھی تھی، سول اسپتال شفٹ ہوئے تھے، سول اسپتال میں کافی کمزوری اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، جہاں جن لوگوں کو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین ہمیں نہیں چھوڑ رہے تھے، بالکل ایک ظاہر ایک واقعہ ہوا ہے، وہ جذباتی تھے، لیکن ہم نے جو محسوس کی والدین کی باتیں سن کر ان لوگوں نے بولا، جو وہاں پہ متعلقہ ڈاکٹرز تھے ان لوگوں نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا، تو ان ڈاکٹروں کو انڈر انکوائری ہم نے لایا اور سسپینڈ بھی کیے، اور ایڈاپ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کو ایکسپلینیشن کال کیے۔ یہ پروسیس میں ان کو ضرور سزا جزا ہوگی جو قصوروار ٹھہرائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رزلٹ آئے گا پھر آپ اپنے ہی ادارے کے تھرو حقائق لوگوں کو بتائیں۔ کیونکہ اسمبلی میں بھی کل کچھ ممبران نے، چاہے وہ حکومت سے تھے یا اپوزیشن سے تھے، ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ایک نیوٹرل کمیشن بنایا جائے، کمیٹی نیوٹرل بنائی جائے، بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کی جو ہے وہ رپورٹ بنائے، اور یہ ہو امکان ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف جو رپورٹ ہے وہ نہیں بنائے گا۔ دیکھیے ڈی جی ہیلتھ نہیں ہے کمیٹی کے چیئرمین، ایڈیشنل سیکرٹری ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ڈی ایم جی گروپ کے ایک آفیسر ہیں، آصف صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ WHO کا جو یہاں پہ چیئر پرسن ہے یا پروونشل لیول پہ جو کوارڈینیٹر ہے WHO سے ہیں، یونیسیف کا کوارڈینیٹر ہے، صرف ایک ڈپارٹمنٹل ہے، بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور باضمیر انسان ہے، ایک پیڈیاٹریشن ہے، وہ اس کے علاوہ ان کو اور کوئی رزلٹ اس طرح نہیں ہوگا۔ لیکن اس پہ دیکھیے جو اپنی بات کرے، اس گورنمنٹ نے بہت سے ایسے مشکل مسائل کو، بہت سے ایسے جو انڈر پریشر تھے باقی گورنمنٹ حکومتیں، ہم نے بہت سی چیزوں کو یہاں ایکسپوز کیا ہے۔ یہاں جو بلوچستان میں جو مشکلات ہیں، یہ تو دیکھیے اس پہ ہم کسی کے نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے، نہ کوئی یہ توقع رکھے۔ ہم انسان ہیں، انسانیت ہم میں زندہ ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ جو غلطی کوتاہی جس کی ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ سزا کا حقدار ہے۔ بلوچ صاحب، پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہوتے ہیں کوئٹہ سمیت، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں جو ہے وہ پولیو ٹیموں کے اوپر جو ہے بہت سارے حملے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کرتے ہیں؟ یہ وہی عناصر ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، یہ وہی عناصر ہیں۔ یہاں ایک اپنی دہشت کو پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ روٹین امیونائزیشن میں جو 26 نومبر کو جو افسوسناک واقعہ ہوا، خواتین کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ کسی مذہب کے بھی حقدار نہیں ہے، یہ انسان کے کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔
یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو ایوانوں سے بھی بدتر ہیں اور یہ اپنی دہشت پھیلاتے ہیں اور اس قوم کو اپاہج ہونے کے لیے ان کی بھرپور کوشش ہے. لیکن آفری نے ان تمام ہیلتھ کے ٹیم کا، ڈاکٹروں کا، سول سوسائٹی کا، رضاکاروں کا کہ ان لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی ہے، ان لوگوں نے بھرپور انداز میں اس مہم کو چلایا ہے. ناظرین، صوبائی وزیر صحت رحمت صالح بلوچ اساں سان گڈ ہے، پر ہتے وقت تھی ویو ہے ایک ننढड़े وقفے جو. اساں سان گڈ رہجو. وقفے کا پوئے پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلیکار. ناظرین، اساں سان موجود ہے صوبائی وزیر صحت رحمت صالح بلوچ صاحب. بلوچ صاحب، بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے، معاشی حوالے سے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس وسائل کم ہیں، اور آپ نے یہ جو اینٹی خسرہ مہم شروع کی ہے، اس پہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ آپ نے صرف اشتہاری مہم کے لیے 26 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. کیا اس میں واقعی صداقت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ایک پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 13 کروڑ روپے صوبہ حکومت نے دیے، 15 کروڑ اس پارٹنر نے دیے. یہ بہت بڑا مہم ہے جس کی ویکسینیشن ہو، جس کی ٹیم ہو، جہاں پہ ہم نے بالکل اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیے. ایک ضروری ہوتا ہے کہ آپ اویئرنیس پھیلائیں، اور یہ صرف افواہ ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں کہ 26 کروڑ اشتہارات پہ. 26 کروڑ اگر اشتہارات پہ دیتے ہیں، پروجیکٹ کا اپنا ہی وجود جو ہے وہ جتنا میں نے آپ کو بتایا اتنا ہے. پھر یہ ویکسین کہاں سے آئیں گی، یہ ساری ٹیمیں، یہ پورا مہم، یہ بالکل غلط بات اربوں میں چلی جائے گی. یہ بالکل غلط ہے. ہاں، کچھ لوگوں کو یہ عزم نہیں ہو رہا ہے کہ اس گورنمنٹ نے اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ ایمانداری سے اس مہم کو چلایا. اور میں بلکہ ایک بات یہاں دوبارہ کہوں کہ میڈیا کا ایک اہم رول تھا، جو پہلے جہاں جہاں یہ خطرناک مہلک بیماری پائی جاتی تھی، پھر اس کے خلاف جو مہم چلانے میں میڈیا کا اہم کردار تھا، وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. باقی میں نہیں سمجھتا ہوں. اچھا، صوبائی حکومت کتنا ٹارگٹ رکھتی ہے کہ یہ جو خسرے کی انجیکشن ہے بچاؤ کی، کتنے بچوں کو بلوچستان میں یہ انجیکشن کی؟ ابھی تک 13 لاکھ بچوں کو ویکسینیشن کیے. ٹارگٹ ہماری مور دین 35 لاکھ، 35 لاکھ. اگر آپ کی مقررہ تاریخ تک یہ 35 لاکھ پورے نہیں ہوتے تو آپ اس میں بھی کچھ اضافہ؟ وہ تمام پرسنٹ ہم لے رہے ہیں، رپورٹ لے رہے ہیں جہاں پہ کوریج ہے. جیسا میں آپ کو بتاؤں، نصیر آباد ڈویژن میں ہماری جو ٹارگٹ تھی وہ 1.5 لاکھ تھی، لیکن ابھی تک ڈیٹ پورا نہیں ہوا ہے. آج کا جو رپورٹ ہے 1,25,000 بچوں کو ویکسینیشن کیے، اور آج صبح 50,000 ویکسین اور بھیجے ہیں. بلکہ آپ کے اسی متعلقہ ضلع میں کل جو میرا پورا ٹیم گیا ہوا تھا، ڈی جی، سیکٹری، پروونشل کوآرڈینیٹر، WHO، یونیسیف، 25,000 بچوں کو ویکسینیشن دی گئی ہے. وہاں پہ 40,000 اور ویکسینز کی ڈیمانڈ ہے. کوئٹہ میں 5.5 لاکھ بچوں کا ٹارگٹ تھا ہمارے پاس. ان 13 تاریخ سے ابھی تک 3,85,000 بچوں کو ویکسینیشن کیے، بلکہ ٹارگٹ 7.5 لاکھ تک جا رہا ہے. اور جو ویکسین ریمیننگ تھی ان کو ہم نے آج ہی پرووائڈ کیے، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے اور ایشور کیا ہے کہ جہاں جہاں ویکسین جا رہی ہے وہاں کول چین باقاعدہ مینٹین ہے ہماری، کیونکہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام ایریاز کو ہم نے ابھی ان 2 سالوں کے دوران سولر انرجی کے تھرو اپنی کول چین مینٹین رکھی ہے. بلوچ صاحب، بلوچستان ایک جو دواؤں کے حوالے سے ایک ملک کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو جعلی دوائیں ہیں، جعلی ڈاکٹر ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ یہ جعلی دوائیاں، جعلی ڈاکٹر؟ یہ پورے ملک میں یہ بڑا مافیا ہے، ان کے خلاف جہاد ہے اگر کوئی کریک ڈاؤن کرے. ہم نے کی ہے بہت زیادہ اپنے حد تک. میں نے تمام اداروں کو رپورٹس بھیجی ہے ان ریٹرن ثبوت کے ساتھ. لیکن یہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ 45 سالوں میں ان کی جڑیں جو ان لوگوں نے مضبوط کی ہیں، آپ سندھ جائیں اسی طرح ہے، آپ KPK جائیں اسی طرح ہے، ایون بلوچستان بھی اسی طرح ہے، ہر میں اسی طرح ہے.
جعلی فقیر اور جعلی ڈاکٹروں کے ذریعے یہ انسانی خون پی رہے ہیں, انسانی گوشت کھا رہے ہیں. ابھی تک سر آپ نے کتنے مطلب ایسے جعلی ڈاکٹر پکڑے ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی ہو؟ دیکھیے بہت, میں نے خود اپنے موجودگی میں ہب چوکی لسویلا میں جتنے جو جعلی کلینک اور ڈاکٹرز تھے جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی پی ایم ڈی سی سے, میں نے خود 15 سے 20 وہیں پہ پولیس خود آ کے ان کو پکڑ کے لے گیا, کیس ڈال دی. لیکن یہاں پہ دیکھیے ایک پسماندگی ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, ان لوگوں کو بیچاروں کو پہچان نہیں ہے. صرف یہاں غربت کی وجہ سے لوگوں کو یہ پہچان ہے یہ 15 روپے پیس رہتا ہے, وہ ڈاکٹر 100 روپے پیس رہتا ہے. ایون آپ اگر اصل اوریجنل, بلکہ وہ تو فیس نہ بھی لیں, وہ صرف اپنا اسٹور چلاتے ہیں, اس سے ہو جاتا ہے. آپ اصل ڈپلوما والے کو اگر آج دیکھیں, آج کے دور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بلکہ ایسے لوگوں سے معذرت بھی بندہ نہیں کرے. آپ جاؤ داؤد شاپنگ سینٹر یا داؤد کلاتھ ہاؤس, شام کو جو بھی ڈاکٹر بیٹا ہے آیا وہ داؤد کلاتھ ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہے. جو سودا بازی ہوتا ہے کسی کو انسانوں کی فکر ہی نہیں ہوتا ہے اس میں, اور اس دکاندار میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن پہلے جو ڈاکٹر بھی ہوتے تھے اس میں, اس کی پروفیشن میں جو پروفیشنل ہے, اس کی جو پیشہ ہے اتنا مقدس ہے, اتنا مقدم ہے, اس میں ضرور فرق نظر آتا تھا. لیکن آج پیسے کی لالچ اور دولت کی لالچ نے اور جلدی امیر بننے کی لالچ نے ہمیں انسانیت سے بھی ہٹا دیا ہے, ہمیں وہ جذبے بھی ہمیں ختم کر دیے, اور جو پروفیشن ہے جس کی ایک مقدس نام ہے اس مقدس نام کو بھی ہم بھول گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ کلینک مافیا ہے اس کے ہی وجہ سے یہ عام ہوا ہے. جعلی ڈاکٹر کسی غریب کو, کسی پسماندہ یا اس طرح کے انسان کو یا وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس ڈاکٹر میں اس میں کیا فرق ہے. وہ صرف یہ فرق محسوس کرتا ہے کہ یہ 15 روپے لیتا ہے, یہ 1000 لیتا ہے. وہ 15 روپے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ اس کی پاکٹ منی یا اس کی جیب اس کو اجازت دیتا ہے. اچھا سر, بلوچستان میں ڈاکٹروں کی شارٹیج بھی بہت ہے, کوئٹہ سمیت. ابھی کوئٹہ میں تو کچھ نہ کچھ پرائیویٹ کی بھی سہولت موجود ہے, لیکن باقی جو بلوچستان کے علاقے ہیں, نصیر آباد تک آپ چلے جائیں, جعفر آباد چلے جائیں, سبی یا جو دور دراز کے جو علاقے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹروں کی بہت بڑی شارٹیج ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا ہے؟ بلوچستان میں جو محکمہ صحت ہے, آپ ہر سیکٹر کو اٹھا لیں, اس میں کمی ہے. کیونکہ آپ کو ایک بتاؤں کہ اس وسیع اور عریض ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنا, اس محکمے کو سنبھالنا بہت مشکل کام تھی. لیکن تھرو میرے پارٹی کے, نیشنل پارٹی کی بدولت, اور خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے, وہ خود ان کی کنسنٹریشن اور پارٹی کی جو کنسنٹریشن ہے اس کی پہلی ترجیح صحت اور امن و امان اور تعلیم, جہاں ہماری پالیسی ہے. پھر ایک بات ہے کہ میں جس طرح کہوں کہ یہ چیزیں میری ترجیحات ہیں, لیکن میں پابند ہوں اس مینوفیسٹو کا, جو الیکشن مینوفیسٹو ہم نے دی تھی, میں اس کا پابند ہوں بشمول اپنے پارٹی کے پالیسیوں کا, کہ ہم اس کو ترجیح بنیاد پر لے لیں. ڈاکٹروں کی شارٹیج کیسے نہیں ہوگی کہ پورے صوبے میں 65 سال میں ایک میڈیکل کالج ہے. آیا ایک میڈیکل کالج اس ریکوائرمنٹ کو یا تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے ضروریات کو کیسے پورا کرے گی؟ آپ نرسنگ شعبے کو لے لیں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, وہ بھی کمی ہے. آپ پیرامیڈکس شعبے کو لے لیں, اس کی بھی کمی ہے. آپ یہاں تک آئیں کہ جس محکمے کو ایک مضبوط اور ٹھوس پالیسی چاہیے, جہاں عوامی ضرورت اور انسانی زندگی کے ضروریات کے مطابق ان اداروں کو یا ان انسٹیٹیوٹ کو چلائیں, ان کو چلانے کے لیے ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے. تمام سیکٹر میں یہ کمی ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے 2 سالوں میں کہ ہم اس میں ایک بنیادی اور ٹھوس مضبوط پالیسی کو مرتب کریں, جہاں پہ ہم ہیومن ریسورس کی کمی کو پورا کریں, جہاں پہ جو کڑی بلڈنگیں ہیں ان دیواروں سے لوگ علاج نہیں کیے جا سکتے ہیں, ان دیواروں میں جان ڈال دیں, جہاں مشینری کی شکل میں ہو, جہاں انسٹرومنٹ کی شکل میں ہو, ان چیزوں کو ہم پورا کر سکیں. ان میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں, کچھ حد تک ابھی تک ضرورت ہے, کیونکہ 45 سال یا 30 سال گیپ, اور اس میں پھر آپ کو یہ مثال دے دوں کہ انہی اسپتالوں کے لیے 15 سال میں کوئی پرچیزنگ نہیں ہوئی. اس گیپ کو پورا کرنے میں 2 سال بہت کم ہے. ہمیں وقت ملے, ہمیں موقع ملے, انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی. پھر ڈاکٹروں کی کمی کو ہم نے اس طرح کی پالیسی لائی ہے, جو 3 نئے میڈیکل کالج, وہ جو ہم نے کوشش کی کہ اس شارٹ پیریڈ میں کلاسز شروع ہوں. انشاءاللہ بھی ایک
कोर्ट का मसला है, लेकिन इंटीएस हुई है और टेस्ट हुए हैं डॉक्टरों के, ये एडमिशन पॉलिसी हम अमल दरामद के लिए ले जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ एब्सेंटीज जो बहुत बड़ी बीमारी थी गैर हाजिर डॉक्टरों की, वो बड़ा मुश्किल सूरत हाल था, एक हद तक हमने कोशिश की है। फिर इसके बाद भी आप आते हो, तमाम डॉक्टर्स यहाँ सिर्फ सिटी की हद तक यहाँ पे थे, मतलब हर कोई चाहता था सियासी मुदाखलत, सियासी प्रेशर, सिफारिश माफिया, सिफारिश कल्चर में हर कोई कहता है जी मैं यहाँ जो 6 टर्शरी हॉस्पिटल है, 6 में से भी 2 या 3 को सिलेक्ट किया। इन तीनों में बर्डन थी, ओवरलोडेड थे। हमने कोशिश की कि तमाम जिलों में कुछ न कुछ हद तक डॉक्टर भेजे हैं। अभी भी हमारी एक्सरसाइज जारी है कि ज्वाइनिंग करें। फिर इसके साथ जो एब्सेंटीज थे, जो अपने मर्जी से बाहर मुल्कों में बैठ के, आपको पता है 5 दिन पहले भी 12 डॉक्टरों की टर्मिनेशन का ऑर्डर आया, पूरी मीडिया भी चला। इससे पहले भी इस तरह 14-16 डॉक्टरों को टर्मिनेशन पे ले गए। इसके साथ साथ भी और प्रोसेस जारी हैं जो सर्विस रूल के मुताबिक है, जिसको थ्रू शोकास नोटिस आप शोकास करते हो, 3 या 4 शोकास के पास नहीं आता है, फिर वो प्रोसेस आप डालते हो। तो हमने ये कोशिश की है कि हमें उन लोगों की जो मुश्किलात हैं, उनकी जो सिसती आए हैं, वो हमें अजीज हैं। हम किसी की सिफारिश में नहीं आएंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी की खातिर नहीं करेंगे, क्योंकि हम अवाम के पैदावार हैं और अवामी कुव्वत पे यकीन रखते हैं। और हमारी ईमान है कि हम इंसानियत की खिदमत करते हुए हम अपने लोगों को उन तमाम ज़रूरियात मुहैया करेंगे जहां हमने उन लोगों से ये वादा किया है। हम किसी की ख्वाहिश या किसी को खुश करने के लिए नहीं चल रहे हैं, हम किसी के ख्वाहिश के मोहताज नहीं हैं। हम अवाम के मिजाज और अवाम की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के कायल हैं। नाज़रीन, रहमत बलोच साहब सां गुफ्तगू जो सिलसिलो असांजो जारी आहे, पर हिते वक़्तु थी वियो नंढड़े वक़फ़े जो, असां सां गॾु रहिजो। वक़फ़े खां पोइ प्रोग्राम कोयटा टाइम में भलीकार। नाज़रीन, असां सां मौजूद है सूबाई वज़ीर सेहत रहमत साले बलोच साहब। बलोच साहब, आपने कहा था कि जब आपने मिनिस्ट्री का हलफ लिया या मिनिस्ट्री का जो कलमदान है, आपने सेहत का जब कलमदान संभाला तो आपने उस वक्त ऐलान किया था कि अगर मैंने तब्दीली न लाई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन अभी 2 साल हो गए, आप मिनिस्टर हैं, आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया और तब्दीली भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आती। जैसे सिविल अस्पताल है, बीएमसी है, सिविल अस्पताल में कोई भी सहूलत नहीं है। लोग शिकायतें करते हैं कि उनको दवाई नहीं मिलती, ख़ास तौर पे गायनी जो है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है और वहाँ पे नर्सें जो है वो मरीज़ को अटेंड करती हैं। आप खुद, मैंने आपके थ्रू सर्वे कराया है, मतलब थ्रू मीडिया के। आप, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपके टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने। आप एक रिपोर्ट बनाएं अपने थ्रू चैनल के, सन टीवी चैनल के, आप उस रिपोर्ट को शाया करें। आपको ब्रीफिंग दी जाएगी, उस ब्रीफिंग को लेकर फिर आप प्रैक्टिकली देखें कि क्या गैप्स थी, क्या कमियां थी, वो सारी चीजें। उसमें कुछ मोटे मोटे मैं आपको अल्फाज बताता हूँ। कैजुअलिटी ज़िबाखाना लूटमार का जगह था, लेकिन आज नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मेरे अल्फाज आपके पास रिकॉर्ड पे हैं। जो माफिया बैठा हुआ था, मतलब प्राइवेट क्लिनिक, दवाइयाँ अब भी लोगों को बहुत कम मिल रही, बहुत कम, सिफारिश के सिवा अब भी किसी को दवा नहीं मिलती। मैं आपको कह रहा हूँ ना, देखिए आप दुनिया में कहीं पे जाएं, आउटडोर पेशेंट को कोई दवाई नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि शोबे हादसात में जो मरीज जाते हैं उसको सारी दवाइयाँ मिलती है। जो मरीज एडमिट है जिस वार्ड में, आप जाए सर्वे करें, 100% उसको मेडिसिन हम दे रहे हैं। ये है कि पहले ये था कि एक सिरिंज भी खैर पहले तो वहां पे गद्दे भी नहीं थे, ठीक है ना, एक सिरिंज भी मुयसर नहीं था। कार्डियक यूनिट 7 साल से बंद था, आज फंक्शनलाइज है। 10 साल में कोई परचेजिंग नहीं हुई थी, कोई आईवी स्टैंड नहीं थे अस्पताल में, बीपी ऑपरेटर्स नहीं था, मैट्रेस तक नहीं थे। रहमत साहब, आपने आपकी हुकूमत में एक
سینٹر بنا تھا, ایک مرکز بنا تھا کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے, تو اس کے کیا نتائج ملے آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کانگو وائرس ایکچولی بیسیکلی لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ایریاز میں اسپرے کرائے اور تمام مال مویشیوں کو ویکسینیٹ کرائے. جہاں تک ہمارے پاس جو کیسز آتے تھے ہم نے یہ کوشش کی تھی, اور وہ ٹیم بھی ہمارے پاس ہے, بلکہ ایک نیا ہم نے ایک انفارمیشن سینٹر جو کھولا ہے جو پیشگی اطلاع دیتے ہیں, جو ایڈوانس انفارم کرتے ہیں, وارن کرتے ہیں ہمیں کہ یہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے. بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ڈی جی آفس جا کے اس میرے سینٹر کو آپ وزٹ کریں. یہ فرسٹ ٹائم ادھر ہوا ہے. جو میں نے کوشش کی, جو جہاں جس انسٹیٹیوٹ سے جو ڈاکٹروں کو بھیجا, ٹریننگ کروایا, اور آج وہ ادارہ ہمارا قائم ہے, اور وہ ہمیں باقاعدہ وارن کرتے رہتے ہیں کہ جی فلانے ایریا میں یہ اس چیز کا خطرہ ہے. لیکن کوشش یہ ہے کہ محکمہ لائف اسٹاک کے ساتھ ہماری ایک کوآرڈینیشن ہے, اور وہ تمام ایریاز میں اسپیشلی کولو, بارکان, لولائی, جوب, قلعہ عبداللہ, ان ایریا سے یہ کانگو وائرس والے جو مطلب پیڑ بکریاں ہوتی ہیں, یہ گوشت کھانے سے یا ان کی وجہ سے جو بیماری پائی جاتی ہے پھیلتی ہے, تو ان ایریا میں یہ اسپرے میرے خیال میں یہ کوارٹرلی ان لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے. بلوچ صاحب, بلوچستان میں ہیپاٹائٹس بی اور ٹی بی میں بتایا جاتا ہے کہ 40% لوگ بلوچستان کے جو ہیں وہ ٹی بی اور ہیپاٹائٹس میں ملوث ہیں. تو آپ اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے 40% پہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس ادارے نے یہ سروے کیا ہے, اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے. مختلف ادارے ہیں, مختلف اداروں کی, اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب ٹی بی اور ہیپاٹائٹس ملا کے نہیں, ملا کے 20% مطلب اس کے ہو جائے گی 20%. کوئی اور مرض ہے, ہیپاٹائٹس کوئی اور. جی ہاں بالکل اور مرض. ٹی بی قابل علاج ہے. اس پہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے مطلب مثال طور پر ایک مریض ہے ٹی بی کا, اس میں اس کے 3-4 سائیکل چلتے ہیں جہاں اس کی ٹریٹمنٹ کے, لیکن وہ فرسٹ فیز پہ ہی اپنے میڈیسن چھوڑ دے, سمجھو اپنے موت کو خود دعوت دے رہی ہے, یا اس کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جی واقعی یہ جو میڈیسن مجھے مل رہے ہیں یہ قابل علاج ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے ایک حد تک, جہاں جہاں ٹی بی کے پیشنٹ ہیں ان کی سچویشن کنڈیشن کو دیکھ کر کچھ ایسے پیشنٹ جو اس کے باڈی میں جو نیوٹریشن یا ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے ان کو ہم شفٹ کرتے ہیں فوری طور پر ٹی بی سینٹوریم. ان کو ہم فوڈ بھی وہاں فراہم کرتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, ان کو باقاعدہ ریگولرلی ایڈمٹ کر کے, تاکہ وہ اسٹیبل ہو کے پھر اس کو اویئر کرتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں. ہیپاٹائٹس بہت ہی انتہائی ایک کلر ہے بلوچستان میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اس کا علاج بھی بہت مہنگا ہے. اس پہ دیکھیے ہم نے بہت کوشش کی ہے. ایک حد تک ہمیں بلکہ 2-3 دن پہلے جو ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ہم نے ریلیزز لیے ہیں. ہماری ایک بہت اجتماعی ایک پروگرام ہے کہ ہم تمام اسکولوں میں جا کے بچوں کو ایک تو ویکسینیشن دے دیں تاکہ وہ پروٹیکٹ رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک وہ پروگرام بھی لایا ہے جو آٹو ڈسٹرکٹ سرنج ہے, جس سے یہ بیماری پھیل رہا ہے. ہیپاٹائٹس بی اسپیشلی جو پرانے سرنج کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں, جو مافیا پرانے سرنج کو لے جا کے بازار میں دو کے پلاسٹک میں پیک کر کے پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے یہ آٹو ڈسٹرکٹ سرنج تمام ڈی ایچ کیوز کو بھیج رہے ہیں, لیکن اس پہ ایک اہم جو قانون سازی ہے وہ رہ گیا ہے. اس کو انشاءاللہ جلدی میں کرا دوں گا کہ یہ مینڈیٹری ہو, پورے صوبے میں مسٹ ہو, ضروری ہو, اور یہ نافذ العمل ہو کہ آٹو ڈسٹرکٹ سرنج کے علاوہ ہم سرکاری اسپتالوں میں کہیں پہ بھی ہم استعمال نہیں کریں گے وہ سرنج جو دوبارہ یوز ہو سکے. سر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ پینے کا جو صاف پانی نہ ہونا ہے, خاص طور پہ نصیر آباد ڈویژن جو ہے اس میں تو پینے کا پانی جو بہت بڑا ایشو ہے, تو وہ بھی ایک سبب بنتا ہے. اس میں ہیپاٹائٹس میں بھی 3-4 قسم ہیں. بالکل, جو پانی سے پھیلتا ہے وہ الگ چیز ہے, جو سرنج سے پھیلتا ہے وہ الگ چیز ہے. اس میں نو ڈاؤٹ پانی کا بڑا مسئلہ ہے, بڑا بحران ہے. نصیر آباد میں جو میرے خیال میں ایک ہی جگہ پہ جہاں جانور اور انسان پانی پیتے ہیں, اس میں ہماری ایک کوشش رہی ہے اسپیشلی باغ ناڑی اور بیل پٹ اور ان ایریا میں. یہاں پہ سی ایم صاحب نے بلکہ صوبے کے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیے,
کہ یہاں پہ ہم لوگ واٹر ریسورسز کو امپروو کر کے لوگوں کو یہ سروسز بحال کر کے دے دیں. بلوچ صاحب، پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہوتے ہیں کوئٹہ سمیت، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں جو ہے وہ پولیو ٹیموں کے اوپر جو ہے بہت سارے حملے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان جو پولیو ٹیموں پر حملے کرتے ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ان کے حوالے سے کتنے گرفتار کیے، کتنوں کے اوپر کیسز چلائے، کیا کچھ ہوا؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے ملکی لیول پہ، یہ نیشنل لیول کا مسئلہ ہے اور نیشنل لیول کا کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے. اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں تمام مکتب فکر ایک بات پہ متفق ہیں. ان کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ دہشت گرد اپنے پیٹ کی خاطر ڈالروں کی عوض ہمارے آنے والے مستقبل کو اور ہمارے آنے والے جو مہمان خاص ہیں ان بچوں کو اپاہج ہونے کے لیے یہ سارا کبھی فتوا کے ذریعے، کبھی دہشت گردی کے ذریعے، کبھی ناکام اور نامردانہ عملوں کے ذریعے لوگوں کی حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں، ہم نے اگر سیکورٹی پلان نہیں ہوتی تو یہ دہشت گرد بالکل سرعام پولیو ٹیموں کو، سول سوسائٹی کے لوگ جو ساتھ تھے، جو میڈیا پرسن جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمارے مذہبی اسکالر، کسی کو نہیں بخشتے. ہماری بالکل ایک سخت سیکورٹی پلان ہے. ہمارے ریسورس سینٹر ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہم نے کنٹرول روم قائم کیے، ریسورس سینٹر سے پھر کنٹرول روم میں آ کے پھر ان کی 100% سیکورٹی کو ایشور کر کے پھر ٹیموں کو ہم روانہ کرتے ہیں. پھر ہم نے سیکشن وائز تقسیم کیا علاقوں کو. کوئٹہ کتنے یونین کونسل ہے، ان ایریاز کو ہم کتنے دن میں کریں گے اور اتنے یونین کونسل کو کتنے دن میں کریں گے، کس پلان کے تحت. اس کے بعد جو کوئٹہ ریجن ہے یا کوئٹہ زون ہم کہہ رہتے ہیں، وہ اس میں جو آئی رسک پہ ہیں اس میں 2-3 ضلع شامل ہیں. کچھ لاکھ خود کوئٹہ میں آتا ہے، لیکن پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، یہ کوئٹہ بلاک ہم کہلاتے ہیں اس کو، پولیو کے جو آئی رسک پہ ہیں. ایون نصیر آباد بھی تھا، اس میں نصیر آباد میں اچھی خاصی حد تک قابو ہوئی ہے. لیکن یہاں جو ہم نے جو ہر مہینے انوائرمنٹل سیمپل لیتے ہیں جو سیوریج پانی سے، ہمیں وارننگ آتی ہے کہ جی یہاں پہ یہ وائرس موجود ہے. اس وائرس کی موجودگی کی جو مقدار ہے تو یہاں کیسز بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے. لیکن ہم نے جو پیشگی جو حفاظتی مہم ہم نے چلائی ہے بھرپور انداز میں ریگولرلی، تو اس سے بچانے کے لیے بچوں کو کافی حد تک تحفظ ملا ہے. اور میں آج بھی ایشور کرتا ہوں کہ ہم تمام پولیو ٹیموں کو تحفظ دیں گے آخری حد تک. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مذہبی اسکالر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک اہم کردار ادا کر کے انسانیت کو بچانے کے لیے بھرپور انداز میں ہمیں ساتھ دیا ہے. میں میڈیا پرسنز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا بھی ایک اہم کردار ہے، ان دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی کرنے میں بھرپور کردار ادا کیے. میں سول سوسائٹی کا، میں سیاسی تمام پارٹیوں کا، اور خاص طور پر بلوچستان میں ابھی ہمیں جو سب سے بڑی کامیابی اور کریڈٹ جاتی ہے، جو بلدیاتی الیکشن ہمارے ہوئے، ہمارے جتنے بلدیاتی نمائندے ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹلی بنیادی طور پر عام لوگوں سے ہے، اور ان کے تھرو بہت سے مہم ہم کامیاب کرا سکتے ہیں. بلکہ ابھی میزلز پروگرام کا مثال لے دوں، وہاں لوکل باڈیز نمائندوں کا ایک اہم کردار ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی بھی ایک اچھی خاصی توجہ ہے، کنسنٹریشن ہے. پھر ڈپٹی کمشنر لیول سے اوپر آ کر جو سیکٹری لیول ہے، جن سیکٹریوں کی ذمہ داری ہے جن ضلعوں میں جائیں، ہم سیکٹری لیول تک بھی مانیٹرنگ ٹیمیں بنا کر ان تمام رپورٹس کو ہر دن ڈیلی بیسس پہ ہر شام میٹنگ کر کے چیک کرتے ہیں. جہاں NA ناٹ اویلیبل ہے اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں، جہاں ریفیوزلز ہے ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں، جہاں مسنگ ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں. ہم اس وقت تک مہم کو ختم نہیں کرتے ہیں جہاں تک ان لوگوں کو ہم پورا نہیں کریں. جو ناٹ اویلیبل ہے وہ مائگریٹ کیا ہے کوئٹہ سے کراچی، تو ہم پوری طور پر کراچی والوں کو یہ انفارم کرتے ہیں کہ یہ فیملی وہاں پہ شفٹ ہے، اس کو آپ پروٹیکٹ کریں. جہاں پہ ریفیوزل ہے، تھرو ایجوکیشن کے ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کو لے جا کے ان کو کنوینس کرتے ہیں کہ جی یہ مطلب آپ
آپ کے بچے کو اپاہج ہونے میں آپ خود اس کا دشمن نہیں بنے، اس کو بچائیں. تو یہ ساری مہم، یہ ساری ٹیکٹس اور یہ ساری طریقہ کار ہم نے اپنائے ہیں، اور انشاءاللہ امید اور توقع یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ صوبہ پولیو فری ہو. بلوچ صاحب، پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پنجی پجانی تے پہتو، ایندڑ پروگرام تے ڈیندا اجازت. اللہ وائی.